गुज़िश्ता 3 दिन बखर की तारीख़ के हवाले से इंतहाई दर्दनाक हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी आज़माइश भी है डीपीओ बखर के लिए। वो नए-नए आए हैं और उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो रही थी। अब्दुल्ला लक साहब भी एक खुली कचहरी में थे और वहाँ एक सियासी शख्सियत, बड़ी कदावर शख्सियत थी। हमारे इलाके के लोग कहते हैं कि वो बड़ी कदावर शख्सियत है। तो वो आई और साथ वो एक चेयर पे बराजमान हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अमाद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बखर की सियासी समाजी शख्सियत हैं। कुछ अरसा कबल, बल्कि पिछले ही इंतखाबात में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जनरल इलेक्शन में एक अच्छी तादाद में वोट हासिल किए। उनसे जानेंगे कुछ हम तफसीलात, क्योंकि बखर में पिछले 2-3 अयाम से डकैतियाँ और चोरी की वारदातें अपने अरूज पर हैं। इससे पहले भी होती रहती थी, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ था कि लोग यानी कि जाँबर हो जाएँ। तो अभी जानते हैं इनसे कि क्या ऐसी यानी कि मुहर्रकात हो सकते हैं इसके पीछे, क्या मामलात हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो लोग यानी कि बरसरे इक़्तिदार हैं, लोगों के कहने के मुताबिक, यानी कि वहाँ के जो अवाम है उसके कहने के मुताबिक, कि जब किसी डीपीओ डीसीओ को, किसी थानेदार को चेंज करवाना हो तो उस इलाके में चोरियाँ, डकैतियाँ या इस तरह की वारदातें बढ़ जाती हैं। लेकिन इस लेवल तक लोग जा सकते हैं, मेरा अपना जो ख्याल है कि इस तरह नहीं होता। लेकिन इनसे जानेंगे कि क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे। ज़हीर अब्बास नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बखर का वाक़या, अभी अब्दुल्ला लक साहब मेरे ख़्याल में डीपीओ हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मतलब वो जो उनके मैं समझता हूँ कि राशि ऑफिसर्स थे, उनको उन्होंने साइड पे किया, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे तरीके से टैकल किया। पुलिस का मोराल बुलंद होता जा रहा था बखर के अंदर। लेकिन इस वक्त जो अब डकैतियाँ हुई हैं, 36 चक में हुई है, उसके बाद दरिया खान बखर रोड पे कोटला जाम के करीब में हुई है, और उसके बाद फिर कलूरकोट में हो गई है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या इनको हटाने की कोई साजिश है, कोई मुहर्रकात हैं, या इसके पीछे कोई और चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल की वसातत से इस टाइम बखर के अंदर जो अमन के मुखालिफ एक फ़ज़ा बन चुकी है उस पर आवाज़ उठाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। बखर के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर नया आएगा वो अपनी टीम इंस्टॉल करता है। वो कैप्टन अपने जो टीम है उसकी इंस्टॉलेशन इस तरह से करेगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे और इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करे और इस्टेब्लिश भी करे अपना लॉ को भी। गुज़िश्ता 3 दिन बखर की तारीख़ के हवाले से इंतहाई दर्दनाक हैं। 2 नौजवान मुजाहिद गफ़ार और दूसरा नजीबुल्लाह, ये 2 जवान जो कि अपने ख़ानदान के कफ़ील भी थे। कारोबार में एक दोस्त कारोबार में था, एक जवान घर का एक बड़ा एक मौसर फ़र्द था। ये 2 शहीद होते हैं। मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो लॉलेसनेस है उसने इत्मीनान दे दिया है डकैतों को, मुजरिमों को, कि वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सकें। दूसरी तरफ एक बड़ी आज़माइश भी है डीपीओ बखर के लिए। वो नए-नए आए हैं और उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो रही थी। हम ये समझते हैं कि एक मौका उन्हें मिलना चाहिए। वो अपनी इस रिप्यूट को भी इस्टेब्लिश करें, लॉ को इस्टेब्लिश करें और इन मुजरिमों को, इन कातिलों को गिरफ़्तार करके बखर का अमन वापस लौटाएँ, और वो इसकी सलाहियत रखते हैं। और मैं एक और अहम चीज़ बताऊँगा कि बखर के अंदर बखर की आवाम बहुत कोऑपरेटिव है। अगर आप रास्ता लोगे इंसाफ का, आप रास्ता लोगे हक का, आप रास्ता लोगे कातिलों की गिरफ्तारी का, बखर की आवाम भी सपोर्ट करेगी और हम भी आपके साथ हैं। आप कानून की अमलदारी जो है उसके ऊपर पूरी जद्दोजहद और पूरी कोशिश करें। बखर साथ है, बखर की पॉलिटिकल क्लास आपके साथ है। अच्छा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे मैंने चंद चीज़ें देखी हैं। उसमें ये लिखा गया है कि हर थानेदार के आगे, यानी कि हर थाने के कुछ रज़ाकार होते हैं। रज़ाकार बेसिकली एक बैरियर बनते हैं जो आम पब्लिक होती है और पुलिस के दरमियान, वो बहुत सारे लेन देन के मामलात भी करवाते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। आप भी क्या ये समझते हैं कि अगर उन लोगों को हज़फ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, या इस चीज़ का गैप, यानी कि वो जो फुलफ़िल करते हैं गैप को, आपस में कोऑर्डिनेशन को, अगर वो ख़त्म कर दिया जाए तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं?
دونوں نئے جو ایڈمنسٹریٹر بھکر میں آئے ہیں، ڈی سی بھنڈر صاحب ہوں یا ڈی پی او لک صاحب ہوں، ان دونوں نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہے، وہ ہے اوپن ڈور پالیسی. یعنی کہ کسی کو بھی آ کر میرے ساتھ، اگر میں آفس میں بیٹھا ہوں، ٹائم نہیں لینا. آپ نے کسی رضاکار، کسی ٹاؤٹ کے ذریعے سے مجھے اپروچ نہیں کرنا. آپ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، آپ آئیں میرے آفس میں موجود ہوں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. ایک اور بہت خوبصورت کام جو ڈی پی او صاحب کر رہے ہیں، وہ کھلی کچہری کی شکل میں کر رہے ہیں. وہ نماز جمعہ کی اجتماع کے بعد لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. میرے ذاتی یہ خیال ہے کہ اس وقت اس چیز نے، اس ایشو کو، کہ جو ایک ٹاؤٹ سسٹم تھا، جو بعض رضاکار کا جو فیکٹر تھا، اس کو کمزور کر رہے تھے. اگر یہ چیزیں افیکٹولی ہوتی رہیں، بار بار ہوتی رہیں، یہ ٹاؤٹ، یہ رضاکار ناکام ہو گئے اور عوام کا اور جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کا ڈائریکٹ ریلیشن آ گیا، تو یقیناً عوام کا اعتماد بھی بڑھے گا اور جو کارکردگی ہے وہ بھی بہت حد تک امپروو ہوگی. اچھا، آپ نے ویسے یہ بات سنی ہے، میں نے ایسے کسی جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو ایک بات سنی کہ عبداللہ لک صاحب بھی ایک کھلی کچہری میں تھے اور وہاں ایک سیاسی شخصیت، بڑی قداور شخصیت تھی. ہمارے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی قداور شخصیت ہے. تو وہ آئی اور ساتھ وہ ایک چیئر پہ براجمان ہو گئی. تو یہ اب میں کسی کی کوٹ کی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، میں نے خود اس کی تصدیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، ضروری بھی نہیں سمجھا کہ کسی کو وہ تو نہیں کرنا ہوتا. لیکن آپ کے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ عبداللہ لک صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے قانون سازی اور آپ وہاں جا کے کریں. خیر، ڈیفینیٹ سی بات ہے، کسی طریقہ کار سے کہا ہوگا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسی بات، یا آپ کے سننے سے، آپ کے کان سے یہ گزری؟ جو بھکر کی فضا ہے ڈی پی او صاحب کے حوالے سے، وہ اس ٹائم یہ ہے کہ وہ ایز پر بک چل رہے ہیں. وہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو کے نارمز ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ خوش آمدی کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ قریب آئے، وہ ٹاؤٹ کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ قریب آئے. وہ کسی بھی ایسی پریکٹس کو نہیں لینا چاہ رہے کہ جس کی وجہ سے عام عوام کو یہ امپریشن جائے کہ میرے لیے قانون اور لا کچھ اور ہے، اور ایک امیر کے لیے، ایک جاگیردار کے لیے، ایک وڈیرے کے لیے یا پولیٹیکل کلاس کے لیے کوئی اور قانون ہے. میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم بھکر کے حوالے سے، بھکر کی عوام بھی اس چیز میں آئیں، ہم اصولوں کو زندہ کریں، ہم اصولوں کی بات کریں، ہم لے دے جو ہے وہ اصولوں کے اوپر کریں. اور اگر یہ فضا بن جاتی ہے، ایز پر بک، ایز پر لا چیزیں ہونے لگتی ہیں، تو میرے خیال میں بوتھ سائڈ آف دا جو ٹیبل ہیں وہ بہت حد تک راضی رہیں گی. صحیح. اچھا، ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جیسے سائفر کیس میں عمران خان سرخرو ہوئے ہیں، جو ان کا موقف تھا وہ جیتے ہیں. بڑی اجرت میں فیصلہ کیا گیا تھا، وہ ریورٹ ہوا، معطل ہوا، اس کے بعد بری کر دیا گیا شاہ محمود کو بھی. اور اب ایک کیس چل رہا ہے، اور وہ کیس چل رہا ہے عدت والا. عدت ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایٹیکیٹس اجازت دیتے ہیں کہ جو حکومت کر رہی ہے؟ آج بھی وہاں پیشی تھی، ہم لوگ گئے لیکن وہاں پیش ہی نہیں ہوئے. جو خاور مانیکا کے وکلاء تھے اور خاور مانیکا جس نے یعنی کہ الزام لگایا ہوا تھا، تو وہ پیش نہیں ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے کچھ، خاور مانیکا کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مخفی لوگ ہیں؟ یہ کس جگہ پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے؟ ایک تو معاشرتی بات ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اخلاقی پہلو ہے، جس کے اوپر آپ نے بھی بات کی. حقیقت میں جو سیاست کی دشمنی ہوتی تھی یا سیاسی اختلاف ہوتا تھا، اس کے اندر بہت حد تک اخلاقیات داخل تھیں. گھروں کو، آپ کی خواتین کو اس سے دور رکھا جاتا تھا. ایک تو یہ بہت بڑا سکم ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں یا جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ایک ہتھیار کے طور پہ عدالتیں استعمال ہوئی ہیں. اس وقت آپ اور ہم، بلکہ ہر فرد جانتا ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی دم نہیں ہے، مگر ایک پہلو جو اٹھایا گیا ہے وہ ہے ڈیلے ٹیکٹکس. پہلے شاہ رخ ارجمند صاحب کے پاس یہ کیس تھا، انہوں نے بالکل آخری جو فیصلہ سنانے لگے تھے، انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، ہائی کورٹ کو کہہ دیا. ہائی کورٹ نے اس کو ریمانڈ بیک کر کے ایک اور ایڈیشنل جج صاحب کو دے دیا کیس، اور آج وہاں پر مانیکا صاحب کے وکیل نہیں پیش ہوئے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقصد ایک ہی ہے، ٹائم گین کرنا، کیس کو ڈیلے کرنا، اور وہ ماحول بنانا کہ خان صاحب زیادہ سے زیادہ دیر جیل میں رہیں. اچھا، خان صاحب کے جیل میں رہنے سے کیا کوئی مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ 300 سے زیادہ دن وہ عالم اسلام کا اور پاکستان کا مقبول لیڈر قید میں بیٹھا ہے. آپ سے نہ وہ ڈیل کر رہا ہے، نہ آپ کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کمزور پڑ گیا ہوں، نہ وہ بیمار پڑ رہا ہے.
صرف ایک چیز وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں پاکستان کے اندر عوام کی طاقت اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، آئین اور قانون کی بالادستی کو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لیڈ فرام دا فرنٹ، کہ سب سے پہلے میں قربانی دوں، سب سے بڑی قربانی میں دوں، اور اس کی دیکھا دیکھی پوری پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ گرمی کا غالباً پیک چل رہا ہے، اس سے زیادہ گرمی بھی ہوگی یا یہی پیک ہے؟ اگر دیکھا جائے جو گرمی آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا جو پاکستان کی عوام جس گرمی کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہے، سیاسی ٹمپریچر اپنی پیک کے اوپر ہے، منت ترلا کا مرحلہ آ گیا ہے۔ بعض خبریں یہ ہیں کہ بہت اہم شخصیات خان کے پاس جا کے ڈیل کی آفر کر چکی ہیں، نام لینے والوں نے اشارہ بھی کر دیا۔ چند کا کل چل رہا تھا کہ وہ بھی ملے، 28 مارچ کو ملے، اور لیکن ابھی یعنی کہ جو نہیں پتہ چلا، یعنی کہ وہ چیز رپورٹ ہی نہیں ہوئی میڈیا پہ۔ سر ایسی چیزوں نے نہیں آنا ہوتا نا، آپ کو مشہور زمانہ کار کی ڈگی کی ملاقاتوں کا ذکر بھی تو کئی عرصے بعد پتہ چلا نا۔ میرے خیال میں جو اہم چیز ہے جو وہ پاکستان کی عوام چاہ رہے ہیں، تقریباً 99% کیسز عمران خان صاحب کے ختم ہو چکے ہیں۔ خان صاحب ڈیل کے ذریعے نہیں آ رہے، عدالتوں کا رستہ لے کے، قانون کا رستہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی امید پاکستان کی عوام ہے۔ وہ اپنی ایک تقریر جو مشہور زمانہ اس میں کہہ چکے تھے کہ یہ والا مرحلہ میں نے اکیلا نہیں طے کرنا، یا میں نے نہیں طے کرنا، اور پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ اب ماحول یہ ہے کہ عوام اور لیڈر وہ دونوں اپنی جو منزل یا ڈائریکشن ہے وہ سیم کے اوپر ہیں، لائن اینڈ لینتھ سیم ہے۔ اب صرف اور صرف ریزلٹس نے آنا ہے، اور ریزلٹس کے حوالے سے عجلت نہ کریں، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رحمان عمران خان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان نے عالم اسلام میں کامیاب ہونا ہے۔ ریجن کے اندر جو پاور شفٹ ہوئی ہے، پاکستان اس کا بہت اہم حصہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو اس کا لیڈر عمران خان عالم اسلام میں، عالم اقوام کے اندر ایک بہت سربلند پاکستان بنانے جا رہا ہے۔ میرا آخری سوال ہوگا، مریم صفدر آپ کی سی ایم ہے، آپ کے صوبے کی بہت بڑا صوبہ ہے، پاکستان کو چلاتا ہے یہ صوبہ، سننے میں ہی آتا ہے، بہت جدید ٹیکنالوجی کو، کیمراز کو یوز کرتے ہوئے وہ اسمائل کی آواز آتی ہے، پھر وہ مسکراتی ہیں دھیما سا، کیا میسج ہے یہ 12-14 کروڑ عوام کے لیے؟ کیا میسج دے رہی ہیں یہ؟ کیا ان کی مظلومیت پہ ہنس رہی ہیں کہ میں ان پہ سی ایم لگ گئی ہوں؟ جو آپ خود پتہ ہے کہ جس ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے بارے میں ایک بات کیا کرتی تھی کہ ان کا ایڈمیشن کیسے ہوا تھا، تو اب تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ کی سی ایم ہے، روٹی بھی سستی کر رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ سب سے پہلے تو کریکٹ کریں، میں نہ ان کو سی ایم مانتا ہوں، کیونکہ 9 فروری کو الیکشن نہیں ہوا تھا، 8 کو ہوا تھا۔ 8 فروری فارم 45 سے اس کی نسبت ہے، اور 9 فروری کو فارم 47 سے ہے۔ وہ فارم 47 والی ایم پی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ وہ سی ایم بنی ہوئی ہیں، میں ان کو نہیں مانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بیہیویئر ایسا کیوں ہے؟ جیسے ان کا الیکشن مصنوعی ہے، ویسے ہی ان کی پوری شخصیت مصنوعی ہے۔ ان کے کردار کے اندر نہ وہ ایک ویژن ہے کہ جس ویژن کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستان کے سب سے بڑے باللحاظ آبادی صوبے کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، نہ ہی ان کے اندر یہ صلاحیتیں آ سکتی ہیں۔ ایک اہم پہلو، گزشتہ دنوں ہمارے کسان نے گندم اٹھائی ہے، گندم کی فصل کو حکومت نہیں لے سکی، اور یہ خود ساختہ سی ایم صاحبہ فارم 47 کی پیداوار کہتی ہیں کہ ہم نے یہ بہترین اقدام کیا ہے کہ ہم نے یہ گندم نہیں لیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پنجاب کا پیسے ضائع ہونا تھا، جبکہ اس ٹائم پورے پنجاب کے اندر بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ آپ کا کسان، ان کے پاس پیسے نہیں آ رہے، وہ پیسہ لے کے کیش فلو نہیں ہے، مارکیٹ نہیں جا رہا، پوری مارکیٹ رکی ہوئی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے تحاشا ناکام حکومت، اور اس کی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا جو کیپٹن آف دا شپ ہے، جو سی ایم پنجاب ہے، وہ بے صلاحیتہ ہے، وہ چور دروازے سے آیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی پنجاب کو، پاکستان کے دل کو کامیابیوں کے راستے پہ نہیں ڈال سکتا۔ جی، یہ کہنا تھا ظہیر نقوی صاحب کا کہ جو اس وقت کا پنجاب کا سی ایم ہے وہ چور دروازے سے آیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے یہ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔